सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। उम्मीद है कि मेरी क्लासेस ठीक होंगी। ICS 1 है और FSC मेडिकल 1 है, तो इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे उन गुनाहों की हमें माफ़ी दे जिनकी वजह से हालात इस कदर ख़राब हुए हैं कि हमारा कॉलेज जो है वीरान हो गया। तो आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। उम्मीद है कि आप हमें याद कर रहे होंगे। हम तो हर रोज़ ही आपको याद करते हैं, क्योंकि हमारा तकरीबन आधा दिन जो है वो कॉलेज में गुजरता है। तो बेटा लेक्चर्स ध्यान से लें, और ICS जब मैं इंचार्ज हूँ तो कोई भी मसला किसी भी लेक्चर के हवाले से आ रहा है, वो सिर्फ मैं रेलिवेंट सब्जेक्ट की उर्दू की बात नहीं करती, बाकी भी जो क्लासेस आप ले रहे हैं उसमें कोई इशू है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें। उम्मीद है कि आपको सेटिस्फाई करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। और घर में सब ठीक है, मामा ठीक है। मामा के साथ मदद करें उनके कामों में, क्योंकि अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया है कि लाइफ इतनी बिजी हो गई है, और आपको पता है पढ़ने वाले बच्चे तो वैसे ही घर वालों को टाइम कम ही देते हैं, और मोबाइल फ़ोन भी आ गए हैं, उसकी वजह से भी जो है हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। तो अगर अल्लाह ने मौका दिया है, घर में बिठा दिया है, तो इसको ज़रूर अवेल करें। पढ़ाई पे भी ध्यान दें और अपनी मामा की मदद भी करें। अपनी मामा का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, और हमें भी दुआ में याद रखें। जी बेटा तो आज हम जो नज़म पढ़ने जा रहे हैं, मैं पहले भी ये चीज़ बताई थी कि अगर आपको लगे कि ये लेसन तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये मैम ने दोबारा क्यों रिकॉर्डिंग हमें सेंड की है, तो ये ख्याल रखिएगा कि FSC मेडिकल जो है, क्योंकि उनकी क्लासेस जो हैं वो नहीं हो रही थी मिलाद की प्रेपरेशन के सिलसिले में, तो कुछ उनके टॉपिक्स रह गए थे, तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी बेटा, आपको रिवीजन का मौका मिल जाएगा। तो आज हम नज़म पढ़ेंगे वहदानियत, जो पेज नंबर 95 पे है। ठीक है, हिस्सा नज़म है हमारा, जैसे कि आपको बोर्ड पे भी नजर आ रहा होगा, हिस्सा नज़म। नज़म का उन्वान सबसे पहले बेटा आपने लिखना है, जैसे कि पहले भी मैं आपको बारहा बताया है, 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, और 4 नंबर के 2 अशार आएंगे जो कि 8 नंबर के होंगे, और 1 नंबर नज़म का उन्वान होगा, और 1 नंबर जो है वो शायर का नाम होगा, यानी कि टोटल आपके 10 नंबर हैं। सबसे पहले आपने नज़म का उन्वान लिखना है, उसके बाद शायर का नाम है। नज़म का उन्वान है वहदानियत और शायर का नाम है मस्त तवक्ली। ठीक है बेटा, जब आपने तशरीह की हेडिंग देनी है तो सबसे पहले शेर की तशरीह शुरू करनी है, तो आपने तारुफ लिखना शुरू कर देना है। सबसे पहले हम तारुफ देख लेते हैं। 1828 में कस्बा काहान के मुकाम पर पैदा हुए, तोकली को मस्त तवक्ली के नाम से शोहरत मिली। बलोचिस्तान का ये शायर सूफियाना शायरी में आला मुकाम रखता है। बचपन में भेड़ बकरियां चराने निकले तो फितरत के हर जर्रे से इश्क कर बैठे। जल्द ही वो इश्क मिराज हासिल कर गया, यानी कि इससे पहले अगर इनकी ज़िंदगी की बात करें तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मजाजी शायरी की है, लेकिन ये क्योंकि सूफ़ी शायर है, और सूफीज़म की अगर हम बात करें तो वो सीधी बात होती है कि उस शायर का डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह ताला से होता है। एक सूफ़ी वली की डेफिनेशन ही ये है कि वो अल्लाह ताला से लो लगाता है और खुद को इश्क हकीकी में फना करने के लिए तैयार रहता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब वो भेड़ बकरियां चुराने निकले, तो जब उन्होंने कायनात के सारे निज़ाम पर नजर दौड़ाई, फितरत की चीजें देखी, तो उनको अल्लाह ताला के होने का इस कदर यकीन आया कि वो अल्लाह ताला से इश्क कर बैठे, और जल्द ही उनका जो इश्क था, जो कायनात के हर जर्रे से हुआ था, वो मिराज हासिल कर गया। मिराज हासिल होने से क्या मुराद है कि उसका ताल्लुक सीधा सीधा जो है वो अल्लाह ताला से जुड़ गया। यानी कि अगर हम एक सूफी दरवेश की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं
کہ ایک درویش کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی اپنے نفس کو مار دینا. جیسے ہم خودی کے بارے میں اکثر بات کرتے ہیں کہ علامہ اقبال کا کیا شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن خودی کا تصور حاصل کیسے ہوگا، جس میں سب سے پہلی چیز اگر ہم دیکھیں تو خودی کی ہم بات کریں تو خودی میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے، خود کو پہچاننا. ٹھیک ہے، اب خود کو پہچاننے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور خود کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ کیا ہم ٹھیک نظر آ رہے ہیں، کیا ہم خوبصورت ہیں، کیا ہماری آنکھیں اچھی ہیں، ہمارے بال اچھے ہیں، ہماری ناک اچھی ہے. نہیں، خودی کا تصور کیسے حاصل ہوگا، کیونکہ یہ معرفت کی منازل کی بات ہے، یہ سات آسمانوں سے آگے کی بات ہے کہ خود کو پہچاننا ہے. کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق صرف اس لیے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان کی تخلیق نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق انسان ہے. کیونکہ جانور اس بات کا اظہار نہیں کر سکتے کہ کائنات کی ہر چیز بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اسی لیے کیونکہ انسان جانوروں سے افضل کیوں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا نائب بنا کر بھیجا اور وہ اپنی زبان کی وجہ سے ہر چیز کا اظہار کر سکتا ہے. تو خود کو پہچانا یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ جانا جاؤں تو میں نے انسان کی تخلیق کی. تو انسان جو ہے وہ جب خود کو پہچان لے گا، یعنی اس کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں بنایا ہے، اس کو اس دنیا میں کیوں bھیجا ہے، تو اسے اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا کہ اس نے اس دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ کو راضی ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں ہے. خود کو پہچان لیا. دوسری چیز بیٹا جو آ جائے گی وہ کیا ہوگی، فنائے نفس. فنائے نفس کیا ہوگا، یعنی اپنی ذات سے جڑی ہر چیز جو خواہش کا روپ رکھتی ہے. یعنی ہم کہیں کہ ہمیں یہ جوڑا پسند ہے، ہمیں یہ جوتا پسند ہے، ہمیں یہ گاڑی پسند ہے، یعنی ہر وہ چیز جو خواہش کے زمرے میں آتی ہے، جو نفس سے جڑی ہوئی ہے، اس کو جو ہے وہ ختم کر دینا، یعنی اس سے چھٹکارا حاصل کر لینا اور زندگی اس طرح سے گزارنی ہے کہ جیسے ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے واپس اپنے گھر جانا ہی ہے. بے شک ہم وہاں پہ 1 دن رکیں، 2 دن رکیں، 3 دن رکیں یا 4 دن رکیں، ہم نے اپنے گھر جانا ہی ہے. تو اصل ہمارا گھر جو ہے وہ اگلی زندگی کا سفر ہے. یہاں پہ ہم ٹیمپرری یعنی کہ مختصر وقفے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں یہاں سے جانا ہی ہے. فنائے نفس یعنی مرنے سے پہلے، مر جانے سے مراد کیا ہے، اپنی خواہشات کو مار دو. تیسری چیز، جب انسان اس سٹیپ کو بھی پار کر گیا، اس سٹیپ کو بھی پار کر گیا، تو تیسری چیز بیٹا کیا ہوگی، رضائے الہی. اب رضائے الہی کی اگر ہم بات کریں تو اگر دنیا کی عشق کی بات ہو، عشق مجازی کی، تو ایک محبوب کی جھلک دیکھنے کے لیے عاشق جو ہے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے اور خود کو بدلنے تک کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی جان جیسی قیمتی چیز کو بھی محبوب کے لیے قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا. تو یہاں پہ بھی اگر اللہ تعالیٰ سے عشق کی ہم بات کریں تو ایک صوفی درویش یا ولی کی زندگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مطابق چلنے لگ جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے عشق میں گرفتار ہوتا ہے، تو پھر وہ ہر کام وہ کرے گا جو اللہ تعالیٰ، جس سے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے، یعنی اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ وہ اس طرح کی زندگی گزارے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ بندہ میری رضا کے لیے زندگی گزار رہا ہے. تو بیٹا یہ سارا ایک بیک گراؤنڈ تھا، میں نے دے دیا ہے، ریلیونٹ تو نہیں ہے لیکن کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں. وحدانیت، وحدانیت کا کیا مطلب ہے؟ وحدانیت کا بیٹا مطلب ہوتا ہے توحید. توحید مطلب واحد ہونا، یعنی یکتا ہونا، اکیلا ہونا. اگر ہم وحدانیت کی بات کریں تو اس کائنات میں قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص آپ کے سامنے بہترین مثال ہے جو اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد و تنہا ہے. سب سے پہلے بیٹا ہم میننگز دیکھ لیتے ہیں. اے خدا تو ہے واحد و یکتا، واحد کا مطلب بھی اکیلا ہے اور یکتا کا مطلب بھی اکیلا ہے. یہ شاہی، شاہی کیا ہے؟ بادشاہت. فقط، صرف، تجھے زیبا، یعنی صرف یہ بادشاہی صرف تجھے ہی زیب دیتی ہے، تجھے ہی سوٹ کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ تو تمام عیبوں سے پاک ہے،
تیرے اندر تمام صفات موجود ہیں، یعنی کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اور ہم انسانی حوالے سے اگر دیکھیں تو کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، ہر انسان ایک کو خوش کرے گا، دوسرے کو ناراض کر لے گا، تو اسی لیے انسان کی ذات مکمل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات مکمل ہے۔ سیکنڈ بیٹا ہم دیکھتے ہیں کہ تو اگر قہر پہ اتر آئے، قہر کس کو کہتے ہیں؟ غصے کو، غضب کو، تیری ستوت کیا ہے؟ دبدبا، شان و شوکت، تو اسی کا چرچا، یعنی ہر طرف تیری ہی دھوم ہوگی۔ اور اگر رحمتوں پہ مائل ہو، لیکن اگر تم رحمت برسانے پہ آئے، نعمتیں برسانے پہ آئے، آنا یعنی مائل ہونا، آمادہ ہو جائے، راغب ہو جائے، تو کوئی مشفق نہیں تیرے جیسا۔ مشفق کیا ہوتا ہے؟ مہربان ہے۔ اس کے بعد ہے قہر و رحمت، قہر پہ رحمت اور قادر اور ستار، چار صفات کا ذکر بیٹا یہاں پہ ہوا ہے۔ پہلی صفت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ قہر یعنی غصہ۔ رحمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت یا نعمت۔ قادر کیا ہے؟ یعنی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور ستار یعنی کہ تمام عیب چھپانے والا ہے۔ اس کے بعد ہے میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ۔ جلوہ کیا ہے؟ دیدار یا نظارہ۔ مثل اس کے بعد سیکنڈ یہ ہے جب قیامت کی آئے گی ساتھ کیا ہے؟ گھڑی، لمحہ۔ تو دید کس کو کہتے ہیں؟ ملاقات کو۔ اپنی بہرا ور فرما، بہرا ور فرمانا فیض یاب کرنا، یعنی کہ مجھے اپنا دیدار نصیب کرنا۔ مثل کا مطلب ہے مانند، اور مجنو ہے دیوانہ، جس کے بارے میں لیلا مجنو کا قصہ آپ کو پتا ہے کہ ایک سچی کہانی سے جڑا ہوا ہے، لیکن اب یہ افسانوی کہتے ہیں افسانوی روپ اختیار کر گیا ہے۔ اس کے بعد ہے جنو، پاگل پن کو کہتے ہیں۔ پیکر ہے جسم، گناہ ہے۔ اور باوجود یہ کہ اکٹھا بیٹا لکھا ہوا ہے، یہ الگ ہے۔ باوجود یہ کہ پر ہوں بڑا ہوا ہوں، یعنی کہ سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں سے بڑا ہوا ہوں۔ آسیاں، گناہ، خطا، تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا، یعنی کہ پھر بھی میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ کیوں طلبگار ہوں؟ کیونکہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو بیٹا اگر ہم پہلے شعر کو لیں تو پہلا شعر کیا ہے کہ اے خدا تو واحد اور لا شریک ہے، اور یہ بادشاہی صرف تجھے ہی زیب دیتی ہے۔ ایسا کیوں اللہ تعالیٰ کے لیے کہا گیا؟ سب سے پہلے مست توکلی کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ایک صوفی درویش شاعر تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ عشق اختیار کیا، یعنی کہ جب وہ فطرت کی طرف دیکھتے تھے تو کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کی صفات ان کو نظر آتی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے عشق کر بیٹھے۔ تو مست توکلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ بات کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور عبادات میں اور افعال میں واحد و یکتا ہے۔ اس کو اپنے کسی کام میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یعنی جب اس دنیا میں کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، اور جب یہ دنیا بن گئی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ اگر پہلی چیز ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد ہے، تو اس جیسی ذات کسی کی نہیں ہے۔ ایسی ذات جو ہر عیب سے پاک ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس کے ایک کن کی محتاج ہے، کہ کائنات کا ایک پتا بھی اگر حرکت کر رہا ہے تو وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ کہ کہتے ہیں کہ کائنات میں چرند پرند کو دیکھیں، پہاڑ، سمندر، دریا ہیں، سورج، چاند، ستاروں کو ہم دیکھیں، موسموں کا بدلنا ہے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات مکمل ہے۔ اگر دوسری چیز ہم دیکھیں، صفات کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ کی صفات بے شمار ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، جس میں اگر ہم رحیم کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات جیسا رحمان کوئی نہیں ہے۔ اگر قہار کی بات کریں تو اللہ اگر غصے پہ آ جائے تو آپ کو پتہ ہے آسمانی افات کی صورت میں بے شمار چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو صفات کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں واحد و یکتا کس طرح ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی بھی کام میں، دنیا کا نظام جو چل رہا ہے اس میں اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا کہا تھا کہ اگر اس کائنات میں 2 خدا ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی واحد ہے، اور کائنات کا کوئی بھی کام اس کی کن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔
تیسری چیز بیٹا اگر ہم بات کریں عبادات کی تو تیسری صفت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد ہے، اپنی صفات میں واحد ہے، اسی طرح سے عبادات میں بھی واحد ہے. یعنی کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں کرے گا. وہ کیوں کہا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز میں اگر ہم دنیا کی محبت کی بات کریں تو ہمیں شراکت پسند نہیں ہے. ہم ماں سے محبت کی بات کریں تو ایک بچہ بچپن سے ہی جب 5-6 بھائی بہن اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ میری ماں مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے تو دوسرا بچہ جیلسی کا شکار ہوتے ہوئے کہتا ہے نہیں میری ماں زیادہ ہے، یعنی مجھے میری ماں سے زیادہ پیار ہے. تو یہاں پہ بات ہوئی ہے جیلسی کی. ہم دوستی کی سمپل بات کریں تو ہم کہتے ہیں جو ہمارا دوست ہے وہ کسی کا دوست نہ ہو. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے پورے نظام کی، یعنی یہ پورا نظام جو کائنات کا چل رہا ہے اس کو اگر دیکھیں نا، اگر کوئی ہم کام کرتے ہیں اس کا کریڈٹ کوئی اور لے جائے، کوئی آئیڈیا ہمارا ہو اور وہ آئیڈیا کوئی اور نام لگا لے کہ یہ میرا آئیڈیا تھا اس پہ جو کام ہوا ہے، تو ہمیں اس پہ کتنا غصہ آئے گا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیونکہ یہ کائنات سجائی ہے، یہ دنیا تخلیق کی ہے اور ہر چیز اتنی خوبصورتی سے سجائی گئی ہے، تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی خدا ہے تو اس کی عبادت کرنی چاہیے جیسے بہت سے نان مسلمز کرتے ہیں، تو پھر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آنا چاہیے؟ تو یہاں پہ اسی چیز کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ عبادت کے لائق ہے، یعنی اس کے اندر وہ ساری خوبیاں اور صفات موجود ہیں کہ اس کی ہی عبادت کی جائے. یعنی اس کائنات کی بادشاہت اور شہنشاہی جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کو زیب دیتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ذات اتنی مکمل اور جامعہ نہیں ہے جس کی ہم عبادت کر سکیں. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ہم بات کریں تو اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا دوسروں کو رزق دینا تو آپ جانتے ہیں کہ کہتے ہیں بھوکے کو کوئی کھلا نہیں سکتا اور کھاتے کو دیکھ نہیں سکتا، اور ایک پتھر کے اندر بھی کسی جانور کو یا کسی پرندے کو یا کیڑے کو جو ہے وہ کھانا مل رہا ہے، کسی غار میں بھی وہ کھانا اس کو مل رہا ہے، کسی جنگل میں اس کو کھانا مل رہا ہے. تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، یعنی کہ کوئی بھی انسان بھوکا نہیں سوئے گا. ہاں بخشش کا وعدہ نہیں ہے، رزق کا وعدہ ضرور ہے. تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات، افعال یعنی جو کام اسے سرزد ہوتے ہیں اس میں واحد و یکتا ہے. دوسرا بیٹا شعر ہم دیکھتے ہیں، دوسرے شعر میں کیا بتایا ہے کہ اگر تو قہر پر اتر آئے، کہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک ماں 70 ماؤں، ایک ماں کا پیار پوری کائنات میں کہتے ہیں واحد رشتہ ماں کا ہے جو کہتے ہیں بے لوث بھی ہے اور اس میں خود غرضی نہیں ہے. یعنی کہ اگر دنیا میں رشتوں کی بات کی جائے تو واحد ماں کا رشتہ ہے. کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں، کیونکہ ماں بچوں کی کامیابی پہ بھی خوش ہوتی ہے. اگر بچے پیسے کما رہے ہیں تو بھی ماں ہی خوش ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا دوست ہو، آپ کا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، آپ کی کامیابی سے جلن کا شکار ہوگا. تو یہاں پہ انہوں نے کیا بات کی ہے کہ اگر قہر پہ اتر آئے تو تیری ستوت کا ہی رہے چرچا. اب ایک ماں کی محبت اس قدر زیادہ ہے تو سوچیں کہ ہم اکثر یہ بات کہہ کے ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ 70 ماؤں اگر ایک ماں کی محبت بہت زیادہ ہے تو اس کو جب غصہ آتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ماں کو جب غصہ آتا ہے تو ماں کا غصہ وہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنی کہ محبت ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں محبت سنبھالی نہیں جاتی تو غصہ بھی اس حساب سے ہوگا. تو 70 ماؤں جتنا پیار ہے تو 70 ماؤں جتنا غصہ کیسا ہوگا؟ وہ کیسا ہوگا؟ جیسے ہم نے بنی اسرائیل کی قوم کی تباہی دیکھی، جیسے ہم نے ہڑپا اور موہنجو داڑو کی تباہی دیکھی، جیسے ایک قوم کی جس قوم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی کہ ان کی شکلیں بندروں جیسی ہو گئیں. یا ہم اس قوم کی بات کریں جس میں فرعون کی بات ہے جو سمندر کے اندر سے گزرنے لگا تو سمندر نے اس کو غرق کر دیا. یعنی کہ زلزلے ہیں، آسمانی آفات ہیں، سونامی ہے، یا اس کے علاوہ سیلاب آ رہی ہیں. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آفات آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے انسان سنبھل جا. ابھی دیکھیں کرونا کی جو صورتحال ہے، پوری دنیا میں ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، سائنسدان جو ہیں وہ چاند تک پہنچ چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ سورج تک پہنچنے کی تیاری میں ہیں. زمینوں کی ہاک انہوں نے چھان لی ہے. سمندر کے نیچے دیکھیں جو ہو رہا ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. آسمانی فضاؤں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. جہاز جو ہیں وہ ہواؤں میں اڑ رہے ہیں. تو اتنی ترقی کے باوجود بھی
ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس ہیں. یعنی کہ ایک معمولی سی بیماری کرونا آئی ہے, اگر اللہ نے چاہنا ہے تو اس سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی بھی سائنسدان, بے شک وہ کتنا بھی طاقتور ہے, سپر پاور ہے, وہ اس کا علاج نہیں ڈھونڈ سکتا. تو یہ اصل میں ہمیں اپنا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بیماری کیوں آئی ہے اور پوری کائنات کا نظام کیوں دھڑم بڑھم ہو گیا ہے. کیونکہ یہ کہتے ہیں نا, زمانے کا گلہ قسمت کا گلہ ہے نہ زمانے سے کوئی شکایت, کہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے اپنے ہی کرتوت ہیں. اور یہ واضح الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ انسان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جیسے اس کے اعمال ہوں گے. یعنی کہ آج ہمارے اعمال اس قدر زیادہ برے ہو چکے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہی اعمال کی صورت میں ہمیں سزا دے رہا ہے کہ آج پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ رکا ہوا ہے ایک طرح سے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جائے تو پھر ہر طرف اللہ تعالیٰ کے روب اور دبدبے اور غصے کا ہی چرچا رہتا ہے. یعنی کہ کیا ہوگا کہ پھر کوئی انسان اس کے آگے ٹک نہیں سکتا. اور ہماری کیا مجال ہے کہ انسان اس قدر, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات با اختیار ہے لیکن انسان بے بس ہے. انسان بے بس کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کام کے لیے اس کا ساتھ دے گا تو ہی اس کا وہ کام ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کام کی حامی نہیں بھرنی, کہ یعنی کہ جو ہماری قسمت میں نہیں ہے اس کے پیچھے ہم ساری زندگی بھی بھاگتے رہیں گے تو وہ ہمیں نہیں ملے گا. لیکن جو ہماری قسمت میں ہے اس کے لیے ہمیں بھاگنا نہیں پڑے گا. تو کہتے ہیں کہ روز محشر اگر ہم بات کریں, کیونکہ تمام دنیا جہان کی زمینوں آسمانوں کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, تو اللہ تعالیٰ جب غصے پہ اتر آئے گا تو کیا ہوگا, روز محشر کہتے ہیں. اگر ہم بات کریں قیامت کا منظر, آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا, زمین وہ کہتے ہیں کہ اس قدر تپ جائے گی. ابھی دیکھیں کتنے ہزار مربع کلومیٹر کی اگر بات کریں, کہتے ہیں پوری زمین سے 3 گنا بڑا سورج ہے. تو آپ دیکھیں اتنی دور بھی ہوتا ہے تو گرمیوں میں سورج کی شدت سے کس قدر گرمی لگتی ہے, اور اگر وہ زمین کے ساتھ آ کے جڑ جائے گا تو کیا صورتحال ہوگی. نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ماؤں کو اپنے بچوں کی فکر نہیں ہوگی. اس وقت کیا ہوگا کہ صرف اللہ کی ذات ہوگی اور ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اور کہتے ہیں کہ اس روز کیا ہوگا کہ ساری کائنات کی ہر جاندار چیز جو زندہ ہے اس کی جان لے لی جائے گی, اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت اسرائیل جو کہ روح قبض کرتے ہیں وہ ان کے پاس حاضر ہوں گے اور ان کو کہیں گے کہ آپ کے حکم سے, اے اللہ آپ کے حکم سے میں نے تمام ذی روح کی جان لے لی ہے, اب میرے لیے کیا حکم ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بکرے کی طرح حضرت اسرائیل کو بھی ذبح کریں گے, اور ان کے 4 فرشتے اسرائیل, میکائیل اور یہ سارے جو ہیں ان کی بھی جان لے لی جائے گی. یعنی اسرائیل یعنی موت کو بھی موت دی جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ پکار کر کہے گا کہ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے, یعنی کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوئے گا. ٹھیک ہے, یعنی کہتے ہیں ہر عروج کو زوال ہے لیکن واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کو کبھی زوال نہیں آئے گا. تو تیسرا شعر بیٹا ہم دیکھتے ہیں کہ اور اگر رحمتوں پہ مائل ہو, ایک اور صفت کی بات ہو گئی کہ ہم نے اوپر بات کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ غصے میں آ جائے گا تو انسانوں کی کیا حالت ہوگی, اور اگر اللہ تعالیٰ مہربان ہونے پہ آئے, اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان پہ رحمتیں برسانے پہ آئے تو اس جیسی رحمتیں کوئی نہیں دے سکتا اور اس جیسا مہربان کوئی نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں بیٹا, آپ نے 2 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے, ہفتہ گزر جائے, مہینہ گزر جائے, سال گزر جائے, جب دل کرتا ہے جائے نماز بچھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. نمازیں نہیں پڑھتے, کبھی کبھار پڑھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں تانا نہیں مارتی, ہمیں یہ نہیں ریمائنڈر اللہ تعالیٰ دیتا کہ اب کیا لینے آئے ہو. یہاں ساری زندگی ایک انسان گناہ کرتا رہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے رو کے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دھتکارتے نہیں ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ اب کیا کرنے آئے ہو, اب کس چیز کی معافی مانگنے آئے ہو. دنیا میں آپ دیکھیں, آپ کا کوئی دوست ہے, آپ کا کوئی رشتہ دار ہے, آپ 1 دفعہ غلطی کریں گے, وہ آپ کی غلطی کی آپ کو معافی دے دے گا, 2 دفعہ کریں گے معافی دے دے گا, 3 دفعہ کریں گے معافی دے دے گا, لیکن بار بار آپ کو
کوئی انسان اس کا اتنا ظرف نہیں ہے کہ آپ کو معافی دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ میں اور شیطان میں کیا چیلنج ہوا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ابلیس کو قید بھی کر سکتے تھے، لیکن اس کو کھلا کیوں چھوڑ دیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا کہ میں روز محشر یعنی قیامت تک تیرے لوگوں کو راستے سے بھٹکاتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا جواب دیا کہ مجھے بھی قسم ہے میری بادشاہت کی کہ میں بھی جب میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے گا میں اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو یہاں پہ یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مہربان ہونے پہ آئے تو اس جیسا مہربان کوئی نہیں ہے، اور سب سے بڑی مہربانی جو ہم پہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم محمدی امت سے ہیں، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور یہ ایک بات ہے جو ہمیں پرسکون کر دیتی ہے کہیں نہ کہیں کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے، ہماری شفاعت کریں گے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس قابل رہے ہیں، کیا ہمیں وہ چیزیں موجود ہیں جو کہ ہمیں امتی ہونا کہتے ہیں کہ کیسے روز محشر پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہم ہیں اور وہ ہمیں پہچان لیں، کیونکہ ہماری تو ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو بات وہی ہے، اگر ہم ان کی سنت کو اپنائیں گے، ان کے دیے ہوئے راستے پہ چلیں گے، تبھی ہم امتی کہلانے کے حقدار ہوں گے، نہیں تو ہم یہ نہیں کہہ کے بچ سکتے کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ کیونکہ کہتے ہیں مسلمان اور مومن میں فرق ہے کہ مسلمان جو ہے وہ تو کلمہ پڑھ لیا، وہ تو کوئی عیسائی بھی کلمہ پڑھ لے گا اور وہ دل سے اظہار کرے کہ میں ایمان لایا تو وہ مسلمان بن جائے گا، لیکن مومن بننے میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ یعنی کہ کہتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ اگلا بیٹا شعر دیکھتے ہیں، قہر، رحمت، قادر اور ستار، یعنی میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ۔ 4 صفات کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کون سی ہیں؟ کہ پہلی صفت کیا ہے؟ قہر، غصہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر قہر برسانے پہ آئے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ دیکھیں بے شمار تباہیاں ہوئی ہیں، جس میں ہڑپا اور موہنجو داڑو کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے، فرعون کو نیست و نابود کیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم کشتی نوح کی بات کریں، جب پوری کشتی جو ہے وہ ڈوب گئی تھی اور چند لوگ بچ گئے تھے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ تو یہاں پہ ہے کہ انسان کیونکہ ہمیشہ سے ہساڑے میں کیوں رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے کی بات کی، اور دنیا بنانا کہتے ہیں کہ دین اور دنیا کو لے کے چلنا ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ دنیا پکڑتا ہے تو دین چھوٹتا ہے، دین پکڑتا ہے تو دنیا چھوٹتی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بوجھ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پہ ڈالنے کی کوشش کی، پہاڑوں نے انکار کر دیا، پرندوں پہ ڈالنے کی کوشش کی، پرندوں نے انکار کر دیا، لیکن انسان ہساڑے میں ہے، جاہل ہے، اس نے یہ بوجھ لے لیا کہ میں دنیا میں جاؤں گا اور واپس جب آؤں گا تو ہر چیز کا جواب دے ہوں، یعنی کہ ہمارا ہر وہ عمل جو ہم اس دنیا میں کریں گے اس کا ہمیں جواب دینا ہے۔ تو یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان اس قدر گناہ گار ہے اور غلطیاں کرنا اس کی فطرت میں ہے، وہ خطا کا پتلا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر فرشتوں کی بات کریں تو فرشتے جو ہیں وہ بھی انسانوں کے لیے جو ہیں وہ تسبیح پڑھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے عبادت کرتے ہیں، کیونکہ انسان اس قدر گناہ گار ہے کہ وہ اپنے بلبوتے پر جنت میں کبھی نہیں جا سکتا۔ تو یہاں پہ کیا بات آ گئی کہ پھر قادر کی بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہے، یعنی قدرت رکھنے والا ہے، کیونکہ اس میں وہ طاقت ہے جو کہ قدرت رکھنے والی ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ چاہے تو سورج نکلے ہی نہیں، اللہ چاہے تو سورج ڈوبے ہی نہیں، اللہ چاہے تو رات کو ہم سوئیں تو صبح اٹھیں ہی نہیں، اللہ چاہے تو ہم کامیاب ہو جائیں، اللہ چاہے تو ہمیں عزت مل جائے، اللہ چاہے تو ہمیں شہرت مل جائے۔ یعنی کہ کہتے ہیں ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے کی نافرمانی اس کی جو میری چاہت ہے تو تجھے تھکا دوں گا میں اس میں جو تیری چاہت ہے، تو پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیں گے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ وہ دے گا جو ہم چاہتے ہیں، لیکن تب وہ چیزیں ساری بے مقصد ہو جائیں گی۔ اگلی چیز جو ایک اور صفت کا ذکر ہوا ہے وہ ہے عیب چھپانے والی۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں تم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو تاکہ روز محشر اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے، اور اگر ہم کسی میں عیب تلاش کرتے ہیں تو ہماری مثال اس مکھی جیسی ہے جو پورا صاف جسم چھوڑ کر اس عیب پہ یعنی اس زخم پہ بیٹھنا پسند کرتی ہے
جس کے اندر پس پڑا ہو اور جس کے اندر سے بدبو آ رہی ہو. تو یہاں پہ اس کا ذکر ہوا ہے کہ دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو بلکہ دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو, کیونکہ تم اگر لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو گے تو اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا, کیونکہ یہ اللہ کی ذات ہی ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے سامنے کہتے ہیں کہ عزت سے کھڑا ہونے کے قابل اللہ نے بنایا ہوا ہے. کیونکہ اگر دلوں کے بھید نظر آنے لگ جائیں, اگر ہم نے جو چیزیں چھپائی ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان سے پردے اٹھانے پہ آ جائے تو لوگ ایک دوسرے کو دفنانا بھی پسند نہ کریں. یہ پردہ پوشی ہی ہے نا جس کے بارے میں ہم کوئی گناہ کر لیتے ہیں یا غلطی سے کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, شکر ہے بچ گئے ہیں, شکر ہے ہم نے صحیح پلاننگ کی تھی جس کی وجہ سے ہماری بچت ہو گئی ہے, ہم پکڑے نہیں گئے. یہ پلاننگ اصل میں آپ کی پلاننگ یا ہماری پلاننگ نہیں ہوتی, یہ اصل میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس گناہ سے اور ہمیں اس گناہ سے بچا رہا ہوتا ہے اور موقع دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھتا ہوں کہ بندہ جو ہے وہ کس حد تک جاتا ہے, ڈھیل دیتا جاتا ہے. دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے ہمیں وہی ملے گا, جس چیز میں برکت چاہیں گے اللہ تعالیٰ اسی چیز میں برکت دیں گے. یعنی کہ اگر ہدایت, ہم اکثر آپ نے یہ جملہ بھی دوسرے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کسی برے بندے کا ذکر ہو تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں اللہ اسے ہدایت دے, لیکن ہدایت بھی اسی کو اللہ دے گا جو ہدایت کا طالب ہوگا. یعنی کہ ایک چور بھی اگر چوری کرتا ہوگا تو وہ کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوگا, وہ کہتا ہوگا کہ یا اللہ میں پکڑا نہ جاؤں, مجھے بڑی مار پڑے گی اگر پکڑا جاؤں گا. تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی اس کو برکت دیتے ہیں, یعنی کہ وہ چور نہیں پکڑا جاتا. اور آج تک دیکھیں ہم بھی اپنے عیبوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ عزت سے جی رہے ہیں اس معاشرے کے اندر. اگر ہمارے عیبوں سے بھی اللہ کی ذات پردہ اٹھانے پہ آ جائے تو ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. اگلا شعر بیٹا دیکھتے ہیں, میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ. اور وہ یہ بات جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ انسان جو چاہے گا اس کو مل جائے گا. اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیوں کرنا چاہتا ہے, کیونکہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار انہی لوگوں کو کرائیں گے جو کہ نیک ہوں گے, جو جنت کے حقدار ہوں گے, جو جنت میں جائیں گے. گناہ گاروں کو اللہ کی ذات نظر نہیں آئے گی. اگلا شعر ہے, جب قیامت کی آئے گی ساتھ, روز محشر کی بات ہوئی ہے کہ جب ججمنٹ ہوگی, فیصلہ ہوگا, جب اچھائیاں اور برائیاں جو ہیں وہ ایک پلڑے میں ڈال دی جائیں گی اور جس کا وزن پلڑے میں بھاری ہوگا اسی حساب سے انسان کا فیصلہ ہوگا. لیکن اس رات بھی یعنی اس قیامت کی گھڑی میں بھی اللہ تعالیٰ سے وہ ایک ہی گزارش کر رہا ہے, وہ ایک ہی ریکویسٹ کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنی دید نصیب کرنا. اب دید وہ جانتا ہے انہی لوگوں کو نصیب ہوگی جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی من مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے تھے, اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کیے اور جن کاموں سے روکا رک گئے. اور کہتے ہیں اگر ہم دنیا میں اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ ہمیں یاد رکھے گا, اور یقیناً یہ دنیا کے بھی معاملات ایسے ہیں, آپ جسے یاد رکھیں گے وہی آپ کو یاد رکھے گا. تو مطلب یہ کہ آج کل ہم اکثر شکایت کرتے ہیں کہ یار تم تو اب بات ہی نہیں کرتے, تم بھول گئے ہو. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان اس قدر کم ظرف اور خودغرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں اس کو دی ہیں. نعمتیں میں یہ نہیں کہتی کہ پیسہ ہے, دولت ہے, گھر ہے, جائیداد ہے. سب سے بڑی نعمتیں کیا ہیں کہ ہمارے ہاتھ سلامت ہیں, ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں, ہم اپنے قدموں پہ چل سکتے ہیں, اور اللہ کا بارہا شکر ادا اس بات پہ ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں اور صحت مند زندگی گزار رہے ہیں. اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو بیمار ہیں کہ صحت کیا ہوتی ہے, آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ پاؤں پہ چلنا کیا ہوتا ہے جو معذور ہیں, آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو اپنی بینائی سے محروم ہیں کہ آنکھیں ان کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہیں. تو بات وہی ہے, ان چیزوں کو ہم ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ یہ نعمتیں ہیں ہی نہیں ہیں. لیکن ہاں اگر یہ نعمت ہم سے چھین لی جائے, اگر ہم بیمار ہو جائیں یا اللہ معاف کرے ہمارا ہاتھ نہ رہے, ایک پاؤں نہ رہے یا ٹانگ نہ رہے, تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت تھیں اور آج ہم سے چھن گئی ہیں. اگلا بیٹا شعر دیکھتے ہیں, مثل مجنوں کے ہوں جنوں ساما, میرا پیکر گناہ میں ہے ڈوبا ہوا. وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے عشق میں بالکل ویسے ہی گرفتار ہوں جیسے مجنوں لیلا کے پیچھے تھا. مجنوں اور لیلا کی کہانی ہم جانتے ہیں کہ مجنوں جو ہے وہ لیلا کے پیچھے دیوانہ ہو گیا, یعنی کہ ان کے عشق کی داستان روایتی کہانیوں میں
جو ہے وہ حقیقت کا روپ ہے، لیکن اب افسانوی اختیار ہو گئی ہے، یعنی اس میں اب وہ بات نہیں رہی جیسے پہلے تھی۔ ویسے بھی پرانے زمانے کے عشق کی اگر بات کریں، یہ کہانیاں ہماری لوک داستانیں کیوں اس قدر مقبول ہوئی ہیں اور آج تک ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ان کا عشق لازوال بھی تھا اور پاکیزہ بھی تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ادھورا رہ گیا۔ تو یہاں پہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، میں مجنوں کی طرح تیرے عشق میں گرفتار ہوں، اور جس سے ہم پیار کرتے ہیں اس کا دیدار بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں بھلے ہی سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے، گناہ کرتا رہا ہوں، تیری عبادت نہیں کی، تیرے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلا، لیکن پھر بھی میں پر امید ہوں، پھر بھی مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تو اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے، اور تو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جب جب میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ اور ندامت کا دیکھیں ایک آنسو، آپ دنیا میں رہتے ہوئے آپ اس چیز کو کبھی کر کے دیکھیے گا کہ آپ اکیلے بیٹھ کے ایک دم سے رونا شروع ہو جائیں، آپ کے گھر والے پریشان ہو جائیں گے کہ بیٹی کو کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا، کوئی بات ہو گئی یا کچھ ایسی انہونی ہو گئی ہے، لیکن آپ جائے نماز پر بیٹھ کے روئیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ہم دنیا کی اگر بات کریں، کوئی دنیا سے ہم ندامت، شرمندگی محسوس کرتے ہیں، کوئی گناہ ہو گیا یا غلطی ہو گئی تو اعتراف نہیں کرتے، یہ سوچ کے کہ اعتراف کر لیا تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ حالانکہ جو غلطی کا اعتراف نہیں کرتا وہ شیطان ہے، اور جو غلطی مان لیتا ہے وہی انسان ہے۔ تو یہاں پہ وہ اسی چیز کا ذکر کر رہا ہے کہ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے کہتے ہیں ہر عمل سے باخبر ہے، جو ہم نے خود سے بھی چھپایا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات جانتی ہے، یہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری نیت کیسی ہے، ہم کتنے گناہ گار ہیں، کتنے پارسا ہیں، یہ ہم جانتے ہیں، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ تو یہاں پہ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں ضرور ڈوبا ہوا ہوں، لیکن پھر بھی اس بات پہ پر امید ہوں کہ اے اللہ، تو میرے عشق کی وجہ سے مجھے بخش دے گا اور مجھے اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ آخری شعر بیٹا دیکھتے ہیں، وہ بھی اوپر والے سے جڑا ہوا ہے۔ باوجود پر ہوں آسیاں سے، وہ کہتا ہے کہ اس کے باوجود کہ میں سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوں، مجھے پتا ہے میں نے ساری زندگی گناہ کی ہیں، غلطیاں کی ہیں، خطائیں کی ہیں، لیکن میں پھر بھی کہتے ہیں تیری طرف سے پر امید ہوں کہ تو مجھے ضرور معاف کرے گا، کیونکہ تیری رحمت، تو نے خود کہا ہے کہ تیری رحمت تیرے غضب پہ بھاری ہے، اور تو اپنے بندوں پہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ غضب یا غضب کا اظہار کرتا ہے، یا اس پہ غصہ کرتا ہے، یا اس کی دی ہوئی ڈھیل کو کھینچ لیتا ہے۔ تو میں اس لیے پر امید ہوں کیونکہ تو واحد ہے، تو یکتا ہے، تو بے مثال ہے، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال۔ تو اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کیونکہ انسان کم ظرف ہے، ہم کسی کو معاف نہیں کر سکتے، کسی سے چھوٹی سی غلطی ہو جائے ہم کہتے ہیں ہم نے تو تمہیں معاف ہی نہیں کرنا، اور یہاں تک کہ ہم ان سے رشتے داروں نے کوئی غلطی کر دی ان سے رشتے ناطے توڑ لیتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات واحد ایسی ذات ہے کہ جب جب انسان اس کی طرف مڑتا ہے تو اللہ اس کو مایوس واپس نہیں لوٹاتے۔ جی بیٹا، تعارف میں نے آپ کو لکھوا دیا ہے، تعارف آپ نے لکھنا ہے اور ساتھ ہی تشریح شروع کر دینی ہے۔ تشریح کرنے کے حوالے سے آپ آزاد ہیں، کیونکہ حمد ہم نے پڑھی، حمد کی تشریح ہے، ٹھیک ہے، اس میں حوالے لکھوائے آپ کو اشعار کی صورت میں، وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، یا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کہ جب کچھ نہیں تھا تب بھی خدا تھا، اور جب کچھ نہ ہوگا تب بھی خدا ہوگا، یعنی جب یہ کائنات تخلیق نہیں ہوئی تھی تب بھی خدا کی ذات موجود تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام چلایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلانے پہ بھی قادر ہے اور اس نظام کو ختم کرنے پہ بھی قادر ہے۔ تو بیٹا اس کی تشریح اور حوالے آپ نے اسوہ حسنہ ہم نے سبق پڑھا اس میں سے بھی لے سکتے ہیں، حمد ہم نے نظم پڑھی اس میں سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن تعارف میں نے آپ کو لکھوا دیا ہے، اور بیٹا اس کا خلاصہ میں آپ کو لکھوانا چاہتی ہوں، آپ ذرا نوٹ بک سے لکھنا شروع کریں، اس کے بعد میں بس وائنڈ اپ کروں گی۔ ہماری نظمیں جو ہیں وہ بیٹا کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ خلاصے کی ہیڈنگ دیجئے گا، اے اللہ تو یکتا اور بے مثال ہے، اے اللہ تو یکتا اور بے مثال ہے، تاج شاہی فقط تجھے ہی زیبا ہے، یعنی تاج شاہی فقط تجھے ہی زیب دیتی ہے۔ اگر کسی پر قہر نازل کرتا ہے، اگر کسی پر غصے کا اظہار کرتا ہے تو پھر تیرے ہی روب کا چرچا رہتا ہے، اور جب تو کسی پر رحم و کرم کی بارش برساتا ہے تو پھر تجھ جیسا مہربان اور کوئی نہیں۔
تو لوگوں کا رازدار ہے اور قہر پر قادر ہے. میری دعا ہے کہ روز محشر بھی اپنے جلوہ نورانی سے فیض یاب فرمانا. میں سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، اس کے باوجود تیری رحمتوں کا طالب ہوں. یہ 5 نمبر کا بیٹا خلاصہ ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے. اور نظم ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے. اپنا بہت سارا بیٹا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ اس امید کے ساتھ دعا کریں کہ حالات بہتر ہوں اور ہم دوبارہ جو ہے ہمارے کالج کی رونقیں بحال ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا بیٹا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.